1990 यानी 1990 के दौरान हर्षद मेहता स्कैम ने पूरे हिंदुस्तानी कौम को हिला कर रख दिया था। आरबीआई जॉन के रमन इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने जब इस स्कैम की वैल्यू का एस्टीमेट लगाकर दुनिया को उसकी रकम बताई तो वो 4000 करोड़ से ज्यादा थी। लेकिन उस वक्त किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इसी दौर में एक और इससे भी बड़े फ्रॉड की जड़ें पक्की होती जा रही हैं और ये जो स्कैम होने जा रहा है वो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा या सबसे बड़ा स्कैंडल या सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, क्योंकि इस स्कैम की वैल्यू कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20,000 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इससे भी ज्यादा बताती थी, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रॉड था कि जिसने गवर्नमेंट को सालों तक परेशान करके रखा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चूल्हा लगा दिया। और इसकी प्लानिंग ऐसी थी कि इसके बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस फ्रॉड की शुरुआत होती है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर से। बम्बई के MRA माल पुलिस स्टेशन में उस वक्त एक अजीब मंजर दिखाई दिया कि जब वकला के एक फर्म के वकील मनीष पारेख ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें जो स्टाम्प पेपर मिले हैं वो जाली हैं। पुलिस वाले ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा और इस शिकायत को एक आम शिकायत और वकील को एक नफ्सियाती वकील समझकर शिकायत दर्ज कर ली और फिर वो फाइलों में दबती चली गई। लेकिन दरअसल वो शिकायत बहुत अहम, बल्कि इतनी अहम थी कि उससे पूरे इंडिया में हलचल मच सकती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो शिकायत आगे चलकर कितने बड़े बड़े घपलों के पर्दे खोल सकती थी, इसका अंदाजा अगर उस पुलिस ऑफिसर को उस वक्त होता तो वो यकीनन उसको सीरियस लेता। आखिर इसके बाद इन शिकायत से क्या क्या हुआ और कैसे वो इंडिया की तारीख के सबसे बड़े घपले यानी फ्रॉड के राज खुलने का सबब बन सकती थी, ये सब किसने किया था, कैसे हुआ था और इसका नतीजा क्या हुआ, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाजरीन, मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में वकला के फर्म के वकील मनीष पारेख की तरफ से दर्ज करवाई गई ये शिकायत दरअसल इंडिया की सबसे बड़े फ्रॉड के दरवाजे खोलने जा रही थी, और वो फ्रॉड था जाली स्टाम्प पेपर का फ्रॉड। हैरानी की बात यह है कि एक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर जितनी मर्जी तादाद में छपा लिया जाए, आखिर इनके जरिए कितना बड़ा स्कैम किया जा सकता है जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम बन गया। यही वो बात थी कि जो किसी आम आदमी को समझ में नहीं आ सकती थी, और आ भी जाती तो इंतहाई मुश्किल से। इसीलिए ये स्कैम लोगों की समझ में ना आ सका। इस कहानी का मरकजी किरदार था अब्दुल करीम तेलगी। जी हाँ, ये इंडिया की हिस्ट्री में होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे। अगर इंटरनेट की दुनिया में जाकर इस स्कैम को सर्च करते हैं तो इस स्कैम के बारे में हमें मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स और वर्जन्स मिल जाते हैं, और इस कहानी के हवाले से एक बेहतरीन और मालूमाती किताब भी मिलती है कि जो संजय सिंह ने लिखी थी। ये किताब वही किताब है कि जिसने इंडियन मीडिया के अंदर इस केस की, इस हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी को मुकम्मल तौर पे ब्रेक किया था। इससे पहले कि हम आपको इस फ्रॉड की डिटेल में ले जाएं, उससे पहले अब्दुल करीम तेलगी के बारे में कुछ बताते हैं। ये 1960 है, कर्नाटका का इलाका है। अब्दुल करीम तेलगी पैदा होता है। इसके वालिद इंडियन रेलवे में 4 क्लास के मुलाजिम थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि अब्दुल करीम की जवानी में ही इंडियन रेलवे का ये 4th क्लास का मुलाजिम यानी इसके वालिद इंतकाल कर गए। अपने पीछे वो कुछ ऐसा छोड़कर नहीं गए थे कि जिसकी वजह से उनका घराना अच्छी जिंदगी गुजार सकता। मुश्किलात का सामना था। तेलगी ने इब्तदाई तालीम एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल से हासिल की कि जो खानापुर में था, और अपनी तालीम की फीसें भरने के उसके पास पैसे नहीं थे। लिहाजा वो ट्रेनों में स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचकर पैसे कमाता और अपनी फीसें भरता। फिर पढ़ाई करते करते आखिरकार मुकम्मल हुई। पढ़ाई मुकम्मल करके वो जैसे तैसे पैसे जमा करके भर के सऊदी अरब जाने में कामयाब हो गया, जहां उसने 7 साल काम किया, और 7 साल बाद वो वापस हिंदुस्तान आया और यहां आकर उसने अपना सेटअप स्टार्ट किया। और वो सेटअप ट्रैवल एजेंसी का था। यहीं से उसने जालसाजी में अपना कैरियर शुरू किया था, और इस सेटअप में उसका ध्यान जाली पासपोर्ट बनाकर पैसा कमाने की तरफ था। अपनी एजेंसी में वो लोगों को जाली पासपोर्ट बनवाकर बैरून मुल्क भिजवाने का इंतजाम कर दिया करता था, और उसकी अच्छी खासी भारी रकम लेता था। उसकी एजेंसी न्यू मेरीन लाइंस में थी। उसकी इस एजेंसी का नाम था अरबियन मेट्रो ट्रेवल्स।
پاسپورٹ کے علاوہ بھی وہ متعدد جعلی دستاویزات بنواتا تھا جو ایئرپورٹ پر مزدوروں کو آسانی سے گزرنے میں مدد دیتی تھی، جس کے بدلے میں بھاری قیمت لیتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر اس کے پاسپورٹ پر ECR یعنی امیگریشن چیک ریکوائرڈ اسٹمپ یا دیگر مسائل ہوں جو امیگریشن میں لال جھنڈی والے شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ کام جو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ وہ بھی کروا دیا کرتا تھا۔ اس کی پہلی جیل کسٹڈی بھی کسی چھوٹے سے فراڈ میں ہوئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہاں سے یہ جیل گیا تو جیل میں اس نے ایک اسکیمر رتن سونی کا نام سنا، جو خود بھی کسی کیس میں جیل آیا ہوا تھا۔ رتن سونی بھی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا تھا اور جعلی کاغذات دینے کے کسی معاملے میں سزا کاٹ رہا تھا، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ تیلگی کے فراڈ میں رتن سونی نے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ تیلگی ایک چھوٹی سزا کاٹ کر جیل سے باہر آ گیا۔ اب وہ اور آگے جانا چاہتا تھا اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ ابتدا میں اس نے اسٹامپ پیپر کی انک کو مٹا کر کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کرتا یوں تھا کہ انک مٹا کر پھر سے اس کو نیا جیسا بنا دیتا اور مارکیٹ میں پھر سے بیچ دیتا۔ اس طرح وہ کما رہا تھا، مگر اس کام میں اس کو جو پروفٹ ہوتا تھا وہ کم تھا، جبکہ تیلگی اس سے کہیں زیادہ پروفٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے جعلی اسٹامپ پیپر چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آئیڈیا بڑا دھانسو تھا، اس سے ایک پیسوں کا طوفان آنا تھا جس کے لیے وہ انتہائی بے چین تھا۔ اس نے سوچا کہ اسٹامپ پیپر باہر سے چھپوائے جائیں تو پکڑے جائیں گے کیونکہ جعلی نظر آئیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ سوچ سمجھ کر آخر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ اس مشین کو حاصل کیا جائے کہ جس مشین سے اسٹامپ پیپر گورنمنٹ کے تحت چھپتے ہیں۔ اب وہ مشین کہاں سے حاصل کی جائے تو اس کا سیدھا سادہ آنسر یہی آیا کہ یہ مشین حاصل کرنے کے لیے انہی آفیسرز سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جو آفیسرز اس ادارے میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے بھی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے میں جب کوئی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں تو آخر کوئی مشین خراب ہوتی ہے۔ جب وہ خراب ہوتی ہے تو اس مشین کو آکشن پہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ مشین بعض اوقات لوہے کے دام پر کباڑ کو بیچ دی جاتی ہے۔ تیلگی نے آؤٹ آف دی باکس سوچا اور اس نے یہی سوچ کر ادھر کے آفیسر سے رابطہ کیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کوئی ایسی مشین کہ جو کچھ پرانی ہو چکی ہو لیکن اتنی بھی پرانی نہ ہو کہ کام نہ کر سکتی ہو، کام صحیح کر رہی ہو اور وہ کچھ پرانی ہو، اس کو اسکریپ قرار دے کر وہ مشین آپ کباڑ میں بھیج دیجیے، میں وہاں سے اٹھا لوں گا اور اس کام کی منہ مانگی رقم میں آپ کو دوں گا۔ اس کے لیے اس نے ناشک مہاراشٹر میں موجود انڈیا سیکورٹی پریس کے آفیسر سے تعلقات بڑھانا شروع کیے، اور کچھ اچھے آفیسر سے جب تعلقات بن گئے تو ان سے بات کی کہ مجھے وہ مشین خریدنی ہے جو اسٹامپ پیپر چھاپتی ہے۔ تم لوگ ویسے بھی تو جب کوئی مشین پرانی ہو تو اس کو نکال دیتے ہو، مگر مجھے کوئی ایسی مشین نکال کر دو جو اتنی زیادہ پرانی نہ ہو، کام صحیح کرتی ہو اور ڈاکومنٹیشن میں اسے ڈیڈ قرار دے دو۔ اس کام کے منہ مانگے دام جب انہیں دیے گئے تو آفیسرز نے اس کی بات مان لی اور ایک مشین نکال کر اسکریپ کا نام دے کر سائٹ پر کر دی، اور اس مشین کی جگہ وہاں نئی مشین لا کر رکھ دی گئی۔ پرانی مشین کو اسکریپ مارکیٹ میں بیچ دیا گیا، وہاں سے تیلگی نے اٹھوایا اور اپنا سسٹم شروع کر دیا۔ یوں آخرکار تیلگی جعلی اسٹامپ پیپر چھپوانے میں کامیاب ہو گئے، جو بالکل ریئل مشین سے چھپتے تھے، اس لیے ریئل محسوس ہوتے تھے اور اسی لیے گورنمنٹ کو مسلسل چونا لگے جا رہا تھا۔ اب جبکہ اسٹامپس زیادہ تعداد میں چھپ رہے تھے تو ایک طرف جو گورنمنٹ چھاپ رہی تھی، دوسری طرف وہ جو تیلگی چھاپ رہا تھا، یعنی اسٹامپ پیپر کی سپلائی بڑھ گئی مگر ڈیمانڈ تو اتنی تھی جتنی نارمل ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اسٹامپ پیپر کہاں بک رہے تھے جو تیلگی چھاپ رہا تھا؟ اب کہانی یہاں سے زیادہ مزیدار ٹویسٹ لیتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بڑے بڑے آفیسرز تیلگی کی جیب میں آ گئے تھے، جو تیلگی بولتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آفیسرز نے کروڑوں روپے کے اسٹامپ پیپرز ان ایڈریسز پر ڈسپیچ کر دیے کہ جو ایڈریسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی فرضی نقلی اسٹامپ پیپر کی سپلائی بڑھانے کے لیے اصلی اسٹامپ پیپر کی سپلائی کاٹ دی اور ہر طرف نقلی اسٹامپ پیپر چلنے لگے۔ اب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں تیلگی کے ساتھ صرف انڈین پریس کے آفیسرز ہی شامل تھے، تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ ان پیپر کو صرف اسی حد تک پھیلا سکتے تھے جس حد تک پھیل چکے تھے، مگر ان پیپرز کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے لیے مختلف بینکس، انشورنس کمپنیز اور اسٹاک بروکریج فرمز وغیرہ کے بہت سے آفیسر درکار تھے۔ لہٰذا تیلگی نے ان کو بھی خریدا اور بہت سے پولیس آفیسرز بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان تمام آفیسرز کی تعداد ملا کر دیکھی جائے تو یہ 350 سے زیادہ بنتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو اس کام میں تیلگی کے ساتھ 350 سے زیادہ افراد شامل تھے جو اس کے ایجنٹ بنے۔ پھر ان ایجنٹس کے ذریعے وہ جعلی اسٹامپ پیپرز بلک کے حساب سے کئی بینکس، انشورنس کمپنیز، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوٹس اور اسٹاک بروکریج فرمز وغیرہ میں کھپا دیے گئے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر اس کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کو 350 ایجنٹس کی ضرورت پڑی؟ تو جناب اس کا نیٹ ورک 18 ریاستوں کے 70 شہروں تک پھیل چکا تھا۔ تو جب کوئی چیز اتنی پھیل جائے تو اوبویسلی وہ کب تک چھپی رہے گی؟ 1995 میں تیلگی کا ایک ریکٹ بمبئی پولیس نے پکڑ لیا، لیکن تیلگی رکا نہیں۔ اگلے کچھ سالوں تک اس کا یہ اسکیم زور و شور سے چلتا رہا۔ جو بیچ میں آتا یہ اس کو بھی خرید لیتا۔ بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسرز، سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ بنتے چلے گئے۔ یوں یہ سب لوگ اپنے پلان کے مطابق مل کر خوب پیسہ کما رہے، عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تیلگی کی انویسٹمنٹس ملک بھر میں جگہ جگہ لگ چکی تھیں۔ ایک رپورٹس کے مطابق کئی بالی ووڈ فلموں میں، ڈراموں میں بھی اس کی انویسٹمنٹ لگ چکی تھی۔ تیلگی ڈانس باروں میں جانے کا شوقین ہو گیا تھا اور اس نے ایک بار گرانٹ روڈ بمبئی کے ٹوپاز بار میں ایک رات میں ایک بار ڈانسر پر 90 لاکھ روپے کی بارش کر دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار ڈانسر ترنم خان سے عشق میں مبتلا بھی ہو گیا تھا۔ بمبئی میں بیٹھ کر وہ اپنا کئی ہزار کروڑ کا یہ بزنس امپائر چلا رہا تھا، مگر قدرت نے اس کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بمبئی سے قریب تقریباً 1000 کلومیٹر دور بنگلور میں اس کہانی کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سن 2000 تھا۔ بنگلور پولیس کو ایک ٹپ آف ملا اسٹامپ پیپر جعلی ہونے کے حوالے سے۔ پولیس نے اس کیس کو سیریس لیا اور جب اس میں شامل لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو کھلتے کھلتے ان کے سامنے تیلگی کا نام آیا کہ اس پورے کرتے دھرتے کا ماسٹر مائنڈ یہی ہے۔ اب جس کی جیب میں پولیس کے کئی بڑے بڑے آفیسرز ہوں اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن 2001 ایک کرناٹکا پولیس آفیسر نے آخر یہ کارنامہ کر دکھایا۔ لیکن اس کی گرفتاری کا یہ سین بھی بڑا ڈرامٹک تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹس کے مطابق تیلگی اجمیر کی درگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہو رہا تھا اور انسپیکٹر باوا جسے تیلگی کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی، وہ پٹھانوں والا لباس پہن کر عام لوگوں میں شامل ہو گیا تھا تاکہ کنفرم کر سکے کہ یہی وہ تیلگی ہے یا یہ کوئی اور بندہ تو نہیں۔ اس نے عام لوگوں میں شامل ہو کر تیلگی کو اس نام سے پکارا جس نام سے اس کے دوست پکارا کرتے تھے۔ بابا نے زوردار آواز لگائی، لالا! تیلگی گھوما، اسے کنفرم ہو گیا کہ یہی تیلگی ہے اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اریسٹ کی وجہ سے اس کا کام رکا نہیں۔ اس نے جیلرز کو پیسے دیے اور جیل میں بیٹھ کر فون سے اپنا سارا کام چلا رہا تھا۔ کرناٹکا پولیس کی IPS آفیسر ڈی روپا نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ تیلگی کو 5 اسٹار ہوٹلز والی سہولیات جیل میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کو صرف مساج دینے کے لیے 3 سے 4 لوگ موجود رہتے تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے اپنا سارا بزنس فون سے چلا رہا ہے تو پولیس نے اس کی فون کالز ٹیپ کرنا شروع کر دی۔ چند دنوں میں اس کی 52 مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والی 1300 کالز ٹیپڈ کی گئیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ ایک سم یا ایک فون یوز نہیں کر رہا بلکہ کئی فونز اور بہت سی سمز یوز کر رہا ہے اور ہر کچھ دن کے بعد سم چینج کر لیا کرتا ہے۔ لیکن جو 1300 کالز ٹیپ کی گئیں اس سے پولیس کو کافی مدد ملی۔ انہی کالز کے ذریعے انڈیا کے ڈیفرنٹ علاقوں سے 400 کروڑ کے اسٹامپ پیپرز ریکور کر لیے گئے اور اس کے علاوہ بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ یہ کیس اس وقت زیادہ پیچیدہ ہو گیا کہ جب اس کی تحقیق پے در پے کھلتے کھلتے یہاں تک پہنچی کہ اس کے اندر کئی پولیس آفیسرز بھی اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک دو نہیں، کئی پولیس آفیسر کے نام سامنے آئے، یہاں تک کہ ایک اسسٹنٹ پولیس انویسٹیگیٹر جس کے ماہانہ تنخواہ صرف 9000 تھی، اس کے اکاؤنٹ میں سالانہ انکم $14 ملین شو ہو رہی تھی، یعنی 1 بلین انڈین روپیز۔ اس کیس میں اور بھی کئی پولیس افسران ملوث تھے۔ بمبئی کے سابق پولیس کمشنر RS شرما سمیت کم از کم 16 پولیس آفیسرز گرفتار ہوئے اور جنوبی بھارت اور پونے کے 2 سیاستدانوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بمبئی کے ایک بڑے سیاستدان کو اپنے عہدے سے اس لیے استعفیٰ بھی دینا پڑا کیونکہ ان کا نام مبینہ طور پر اس کے اسکینڈل میں لیا جا رہا تھا۔ پردیپ ساونت اس وقت کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس اسپیشل برانچ بمبئی کو فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ بے قصور پائے جانے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئے تھے۔ ان سب کے بعد پولیس آفیسر SM مشرف نے اس کیس کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ وہی SM مشرف ہیں جنہوں نے مشہور کتاب ہو کلڈ کرکرے بھی لکھی تھی۔ اسٹامپ پیپر گھپلے کے سلسلے میں پہلا کیس جو 1995 میں پولیس کے سامنے آیا تھا وہ صرف 17 لاکھ روپے کے ٹیکس چوری کا کیس تھا۔ اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک کئی کیس منظر عام پر آئے۔ پورے ملک میں تیلگی اور اس کی مدد کرنے والے لوگوں پر 48 مقدمات درج کیے گئے۔ تمام کیسز میں پہلے کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس میں عبدالکریم تیلگی کو 10 سال قید اور 202 کروڑ روپے کی جرمانہ کی سزا سنائی۔ اتنا بڑا جرمانہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا اسکیم بھی تو نہیں ہوتا۔
تیلگی کے ساتھ ہی اس کے مدد کرنے والے سنجے گائیکواڑ اور رام رتن سونی کو بھی عدالت نے 10 سال قید بامشقت کی سزا دی۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی 47 کیس کا فیصلہ آنا باقی تھا۔ اس کے بعد اگلے کیس کی مد میں 17 جنوری 2006 کو تیلگی اور کئی ساتھیوں کو 30 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی۔ 28 جون سن 2007 کو تیلگی کو اسکینڈل کے ایک اور پہلو کے لیے 13 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور اس پر 10 ارب پاؤنڈ یعنی 140 ملین امریکی ڈالر کا جرمانہ بھی عائد ہوا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیلگی کی تمام جائیداد ضبط کرنے کی درخواست بھی کی، جو منظور کر لی گئی۔ اس فراڈ کو انڈیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا گیا۔ تیلگی 13 سال تک جیل میں رہا اور پھر 23 اکتوبر سن 2017 کو وکٹوریا ہاسپٹل بنگلور میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دیگر بیماریوں کے علاوہ 20 سال سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی مبتلا تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال بھی کیجیے۔